बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज जो है सूरह अनआम में हम जो है आयत नंबर 95 to 98 जो है आयतों में अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या फरमाया है वो देखते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने आयतों में अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया है कि अल्लाह सुब्हान ताला इतनी पावरफुल ज़ात है, उसको छोड़कर लोग उसके बंदों को पुकारते हैं। तो देखिए कि इंशाल्लाह इन आयतों से आपको अल्लाह सुब्हान ताला के पावर का, उसकी कुदरत का बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। देखते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा फालिकुल हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून। बेशक अल्लाह ही फाड़ता है दाने और गुठली को, वही निकालता है जानदार को बेजान से और निकालता है बेजान को जानदार से। ये है तुम्हारा अल्लाह, फिर कहाँ तुम बहके जा रहे हो? यानी अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों के झूठ में कहाँ फंसे जा रहे हो। आयत नंबर 96। फालिकुल इस्बाह वजअल अल-लैल सकनन वश-शम्स वल-क़मर हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वही रात को तारीकी से जो है वो निकालता है, यानी सुबह को निकालता है रात के अंधेरे से, और उसी ने बनाया रात को सुकून के लिए, और सूरज और चाँद एक मुक़र्ररा हिसाब के तहत गर्दिश कर रहे हैं। ये मुक़र्ररा करदा निज़ाम है ज़बरदस्त इल्म वाले का। यानी अंदाज़ा किसका ठहराया हुआ है? रात और दिन, सूरज और चाँद के आने जाने में ज़बरदस्त इल्म वाले का। आयत नंबर 97। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन-नुजूम लितहतदू बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। और वही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए सितारों को कि तुम रास्ता पाओ उसके ज़रिए, यानी उस सितारों के ज़रिए अंधेरों में। किसके अंधेरों में? ज़मीन और समंदर के अंधेरों में। यकीनन तफसील से बयान की हमने आयतें उन लोगों के लिए जो इल्म की तड़फ रखते हैं। आयत नंबर 98। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन फमुस्तक़र्रुन व मुस्तौदअ क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। अल्लाह वही ज़ात है जिसने वजूद में लाया तुम सब इंसानों को एक ही जान से। कौन है वो? आदम अलैहिस्सलाम। फिर पता ठिकाना और सौंपे जाने की जगह, यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने तुम्हारे रहने की जगह को मुकर्रर किया और सौंपे जाने की जगह भी तय की, यानी कब्र की जगह तुम्हारी क्या होगी वो भी अल्लाह सुब्हान ताला ने तय किया।
یقیناً تفصیل سے بیان کی ہم نے اپنی آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. چلیے الحمدللہ آ رہے ہیں. اوکے انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 96 سے دیکھتے ہیں. بڑی پیاری پیاری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے یہاں پر انشاءاللہ ہم کو جو ہے وہ پڑھنے ملیں گی. اور جیسے کہ پیچھے شرکاؤں کی بات چل رہی تھی، سفارشوں کی بات چل رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھائی انسان کو کہتے ہیں انسان تجھے قدر نہیں ہو رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سفارشی اور جو ہے اپنا مددگار اور جو ہے اپنا حاجت روا بنائے پھر رہا ہے. ابھی بھی اگر تیرے دل میں اللہ کی قدرت نہیں جاگی ہے، اللہ کی قدر نہیں جاگی ہے، تو مزید آگے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ خلقت کی، اپنی مخلوق کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے بہت خوبصورت طریقے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو آج انسان دیکھیے کہ کتنا بے بس ہے، خود سے پیدا ہو نہیں سکتا، خود دنیا میں اپنی مرضی سے دنیا سے جا نہیں سکتا ہے، لیکن کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں تجھے اپنی جو ہے وہ جو بھی کریشن میری ہے اس کے تعلق سے تجھے اور مزید میری بڑائی کا احساس دلاتا ہوں. انوا فالق الحب والنوا. سبحان اللہ. بے شک اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو پھاڑتا ہے دانے اور گٹھلی کو، وہی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے. اور ذالکم اللہ، یہ سب کرنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو بتاؤ کہاں تم بہکے جا رہے ہو، کہاں تم جھوٹ میں پھنسے جا رہے ہو. دیکھیے ذرا، دیکھیے ایسے ایسے آیتوں پر جب اللہ کی بڑائی آتی ہے نا تو فوراً آپ کے دل میں بڑائی آنے کے بعد فوراً دعا مانگ لیا کرو کہ اللہ یہ جو ہے اتنا خوبصورت تیرا یہاں پر جو ہے میں تصور کر رہی ہوں، تیرا اتنا خوبصورت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فوراً دعا بھی کر لیا کرو کہ اللہ جس طریقے سے تو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، میرے دل کو بھی دین اسلام کے لیے، تیری محبت کے لیے جو ہے وہ اس کو کھول دے، اس کو پھاڑ دے. سوچیے ذرا کہ ایک کسان جو ہے زمین میں بیج تو ڈال دیتا ہے، دیٹس اٹ، بس اس کا کام ختم. اس کے آگے یہ دیکھیے آپ کہ بالکل بھی اس کو نہیں پتا کہ اندر جو اس کے چینجز آتے ہیں، کس کس مرحلے سے ایک بیج جو ہے وہ گزر کے ایک کمپل ہوتی ہے، دین ایک پودا بنتا ہے، ایک بڑا پودا، ایک بڑا درخت بن جاتا ہے. وہ جس طریقے سے دیکھیں انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے کہ جس طریقے سے انسان کے کچھ سٹیجز ہوتے ہیں نا، کہ ماں کے پیٹ میں منی گئی، دین اس کے بعد جو وہ نطفہ جو ہے تھوڑا سا یعنی علقہ ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہڈیاں بناتے، گوشت بناتے، پھر اس کی باڈی بناتے، فیس بناتے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی اس کے اندر سائیکل چلتا ہے ڈیورنگ یہ جو پیریڈس ہوتا ہے پریگننسی کا. اسی طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑتے ہیں تو وہ جو پودا، وہ جو درخت اگتا ہے، اس کے بھی ایسی سٹیجز ہوتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اللہ اکبر. یقین کریے کہ جب آپ قرآن کو سمجھ جاتی ہے نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بالکل جو ہے وہ باہر نکل کے یوں ہی گزر جائیں چیزوں پر سے. بڑی غور و فکر کی نظر آپ کی ہو جاتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو بندے کو قرآن سمجھنے پر ملتی ہے کہ اس کے من کی آنکھیں کھل جاتی ہے. دوسری دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے سے آپ کے ایسے من کی آنکھیں نہیں کھلیں گی کہ آپ اللہ کی قدرت پر جو ہے وہ اتنا غور و فکر کریں. تو غور و فکر کرنے والی نظر، وہ دل مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انشاءاللہ. وہی ذات ہے وہ جو نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے. چلیے بھائی، اس کی اگزامپل ایک انسان خود ہے. نطفہ بے جان ہے، جاندار کے جسم میں گیا تو جاندار نکل گیا. سوچے ذرا، انسان کے جسم سے وہ بے جان منی نکل رہی ہے. اسی طریقے سے دیکھیں انڈا بظاہر بے جان ہے، جاندار مرغی نکل گئی، چوزا نکل گیا، سوری. دین اس کے بعد جاندار مرغی ہے، دین اس سے بے جان انڈا نکل گیا. اس طریقے سے جو ہے وہ پیڑ بیج بے جان ہے، جاندار پودا نکل گیا اس میں سے. کتنی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. کہاں تم جھوٹ میں پھنسے جا رہے ہو. جھوٹ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ نعوذ باللہ تمہاری کھیتی میں لہلہاتی جو اتنے باغات آئے ہیں کسی اور کی وجہ سے آئے ہیں.
تمہارے پیٹ سے جو بچہ نکلا ہے کسی اور کی وجہ سے آیا، کسی اور کے کرم سے، کسی اور کے فضل سے آ گیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب کرنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ دیکھیے کبھی بھی آپ کسی کھیت کو دیکھیں تو یہ نہ کریں او ہو یہ کسان کی محنت کا پھل ہے، اللہ اکبر، یہ بھی پتہ آپ کو ایک طریقے کا شرک ہو گیا، ایک طریقے کا یہ شرک ہو گیا۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے وہ ذات کو کریڈٹ دیں آپ۔ دیکھیں ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا، تمام تعریفیں، دیٹ مینس انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے بندے کو۔ اب چونکہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا، ساری تعریفیں، سارا شکر اس کے حوالے کر دیا، اس کا مطلب نہ میں خود کو کریڈٹ لے سکتی ہوں نہ کسی اور کو دے سکتی ہوں۔ اصل معنی تو الحمدللہ کے یہی ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں بندہ زبان سے تو الحمدللہ 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 کہتا ہے، اور نہ جانے کس کس کو شریک کر لیتا ہے اس کے ساتھ، نہ جانے کس کس کو کریڈٹ دے دیتا ہے اپنے کاموں کے لیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ چیزیں جو ہے بڑی چھپی چھپی سی شرک ہے جو بندے کو پتہ نہیں چلتی اور وہ دن رات کرتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں اور اپنی نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے آیت نمبر 97 میں فالق الاصباح، سبحان اللہ، وہی ہے رات کی تاریکی سے جو ہے سورج کو نکالتا ہے، صبح کو نکالتا ہے۔ دیکھیے کہ صبح ہو گئی یہ نہیں کہنا چاہیے، صبح اللہ نے کی یہ بولنا چاہیے۔ ہماری زبان کی بھی اس قدر غلطیاں، میں یہ نہیں کہتی کہ بھائی میں غلطی نہیں کرتی، انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم بھی دیکھیں کہ بالکل اسے ہاں ہو گئی صبح ہو گئی ایسے ہی کہتے نا، جبکہ صحیح جملہ ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہ نے صبح کر دی۔ یہ جملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت ہم یہ کہیں کہ صبح ہو گئی۔ صبح کبھی بھی اپنے آپ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے فالق الاصباح، وہ ذات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اندھیرے سے صبح کو جو وہ نکالتی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اسی نے بنایا رات کو۔ کیوں بھائی جائیں شادیاں اٹینڈ کریں، پارٹی کریں، نائٹ پارٹی کریں، انجوائے کریں، مستی کریں، بھائی یہ زندگی تھوڑی دوبارہ ملے گی۔ یہ تو بھائی دنیا والوں کا ہے، میں نہیں بول رہی ہوں ایسا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ رات میں نے بنایا تمہارے لیے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ سبحان اللہ، یقین کریے کہ واقعی رات سکون کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ جو انسان دیکھے کہ بالکل نیچر سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے نا، اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ فطرت کے خلاف انسان کام کرے گا تو کہاں سے سکون ملے گا اس کو؟ بولیے ذرا، کبھی نہیں مل سکتا سکون۔ رات کو بھائی کام کرو، دن کو آرام کرو، یہ کیا کیا بھائی؟ نیچر سے ہٹ کے کام کیا تم نے، تو کیسے تمہیں سکون مل سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند ایک مقررہ حساب تک جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں۔ یقین کریے کہ زمین اور آسمان کی اتنی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، یہاں سیر کروا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، زمین کی سیر کروائی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے ہمیں آسمان کی سیر کروا رہے ہیں۔ مجھے جو ایک بات اللہ کی یہ جو مخلوق ہے اللہ کے، سورج چاند دن رات، اس سے مجھے ایک لیسن ایک جو ملتا ہے نا، میں بہت پرسنل میسج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے کہ یہ صبح ہے، یہ رات ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ جو بھی اللہ کی جو بھی قدرت ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے نا۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی برکت رکھی ہے؟ اس لیے کہ حرکت میں برکت ہے۔ جو انسان بالکل دیکھیے کہ سٹبن ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کسی لائق نہیں رہتا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ کرنے کے لیے اندر ایک جذبہ، ایک حرارت ہونی چاہیے، اس کے اندر حرکت ہونی چاہیے۔ آپ کو سوچ چاہیے، آپ جب تک اس کو ایکشن میں نہیں لائیں گے تو وہ کام ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ ساری اللہ کی قدرت، یہ ساری مخلوق مجھے اور آپ کو میسج دے رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، دیٹس وائی یہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک دوسرا میسج میں نے لیا اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی خلقت سے، بناوٹ سے، کہ کام کو ڈھنگ سے کرو، ایک دم اچھے سلیقے سے کرو۔ جیسے سورج اپنا کام کتنے اچھے سے کرتا ہے، چاند اپنا کام کتنے اچھے سے کرتا ہے، یہ دن اللہ کے حکم سے کتنی بہترین طریقے سے نکلتی ہے، یہ رات کتنے اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعور سکھا رہے ہیں کہ یہ جو میری قدرت ہے نا، یہ بہت اچھے سے کام کرتی ہے۔ اے انسان تو بھی بے ڈھنگا کام مت کر، اسپیشلی دین کا کام تو بے ڈھنگے طریقے سے مت کرو، اچھے طریقے سے، ڈھنگ کے ساتھ اچھے سے کام کرو۔ اچھا، یہ جو سسٹم ہے سورج کا، چاند کا، دن کا، رات کا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کیا ہے؟ یہ فکسڈ کیا ہوا ہے، مقرر کردہ سسٹم ہے زبردست علم والے کی۔ کس کا سسٹم ہے؟ کس کا مقرر کیا ہوا ہے؟
تقدیر ہے یہ. تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ مقرر کر دینا، اندازہ ٹھہرا دینا. ٹھیک ہے، یہ انسان جو تقدیر ورڈ یوز کرتا ہے نا بھائی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اندازے سے کافی چیزیں دے دی ہے. پھر وہ دعا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم کہ دعا جو ہے وہ تقدیر بدل سکتی ہے. یس ڈیفینیٹلی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندازے سے تمہیں عمر دے دیا، اندازے سے کھانا پینا دے دیا، اندازے سے رہن سہن دے دیا، لیکن دعا کے ذریعے آپ چاہیں تو اپنے رہن سہن کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے عمر کو، اپنی جو ہے وہ آنے والی پریشانیوں کو اگر تمہاری مقدر میں ہے تو آپ دعا کے ذریعے اس کو ٹال سکتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہٹا کے بہترین چیز آپ کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ جانے لوگوں نے تقدیر کا میننگ اتنا کیا بھاری لے لیا ہے. تقدیر کا میننگ ان شارٹ آپ لے جائے کہ اندازے سے اللہ نے سب کو سب کچھ دے دیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اندازے سے دے دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرے اس بندے کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، لیکن بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے پر بھی چھوڑ دی ہے کہ کچھ چیزیں میرا بندہ جب تک نہیں مانگے گا میں نہیں دوں گا. اس میں توبہ استغفار آ جاتا ہے، ہدایت کی دعا آ جاتی ہے، کیوں ایسی کافی چیزیں جو ہے اس میں آ جاتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ. ماشاء اللہ، اور وہی ذات ہے اسے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو. آپ بولو گے کیا کرے بھائی، ہمارے لیے کہاں ستارے بنائے اللہ نے، میں کیا ستارے کو گھر میں سجا رہی ہوں. دیکھیے انسان کو بولا جا رہا ہے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے. کتنی پیاری بات ہے، اپنے آپ میں اعجاز محسوس ہوتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے یہ ستارے تو نے میرے لیے بنائے. تو آپ کو لگے گا بھائی ستارہ میرے کس کام کا، چلو دیکھو بھائی کس کام کا ہے. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَبَحْرِ، تاکہ تم راستہ پاؤ اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے. کہاں پر؟ زمین اور سمندر کے اندھیروں میں. آپ بولو گے لو بھائی ہمیں اس کی کیا ضرورت، موبائل میں ٹارچ رہتا ہے ہمارے، ہم تو یوں ہی چلے جائیں گے. دیکھیے جس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھی اس وقت موبائل نہیں تھا، ایسے ٹارچ نہیں تھی، ایسی کوئی روشنی نہیں تھی. قدرتی روشنی کے ذریعے جو بھی راستے انسان کو تلاش کرنے ہوتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ایک علم ہوتا ہے، ستاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ راستے تلاش کرتا تھا. آج تو لینڈ مارک ہوتے نا ہمارے پاس، یا پھر آپ دیکھیں کہ آج جیسے زمین پر انسان مارک کرتا ہے نا، ایسے جاؤ لینڈ مارک ہوتے ہیں نا. گوگل پہ آپ کسی کا ایڈریس ڈالتے تو کیسے آپ کو پورا میپ جو ہے وہ سرچ کر کے بتاتا ہے نا، ایسے ایسے رائٹ لو لیفٹ لو ایسے. تو اسی طریقے سے دیکھیں کہ ایک ستاروں کا یہ علم ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ ان کے جو شیپ ہوتے ہیں نا ستاروں کے، اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ راستہ تلاش کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنی محبت محسوس ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دل میں کہ انسان کے لیے کیا کیا اللہ نے نہیں کیا. کتنی کچھ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے لیے رکھ دی ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. کیا کرے بھائی، یقیناً تفصیل سے بیان کر دی ہم نے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو علم کی تڑپ رکھتے ہیں. سبحان اللہ، یہ آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کو علم کی تڑپ تھی نا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی یہ آیتیں سنائی. اور جو نہیں سن رہے اس کا مطلب انہیں ابھی علم کی تڑپ نہیں لگی ہے. انہیں کیا لگے کہ بھائی مجھے سمجھنا ہے نہیں سمجھنا، میرے لیے تو یہی کافی ہے، میں اس کو ثواب کے لیے پڑھ لیتی ہوں. بھائی کسی کی قرآن خوانی میں جا کے مردے پہ پڑھ لیتی ہوں، بس تھوڑی بہت آیتیں وظیفہ کر لیتی ہوں، بس ہو گیا میرے لیے، کیا کروں میں اس کی تڑپ رکھ کے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ آیتیں میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، علم کی تڑپ رکھتے ہیں، علم حاصل کرنے کی تڑپ، تو ان کے لیے میں نے یہ آیتیں تفصیل سے بیان کی. دیکھیے ستاروں کی بات چل رہی ہے، آج انسانوں نے ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا. انشاءاللہ آگے ہم جا کر دیکھیں گے کہ ستاروں کو بنانے کا اور مقصد، دو مقصد سورہ تقریباً ملک میں انشاءاللہ ہم جا کر پڑھیں گے کہ یہ جو ستارے ہمیں دنیا کے آسمان پہ نظر آتے ہیں نا، 7 آسمان ہے نا، ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک کا، تو دنیا کے آسمان یوں ہی کالا سا بھدا سا نہ لگے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے خوبصورتی کے لیے بھی ستارے بنائے ہیں. اور ایک ریزن کہ جب آسمان پر یعنی فرشتے اور اللہ کی یا فرشتوں کے آپس میں کوئی ایک دم سیکریٹ میٹنگ یا سیکریٹ بات ہوتی ہے تو یہ شیاطین صفت جو لوگ ہوتے ہیں نا اوپر جا کے گن سن تھوڑی سی بھائی چلو کیا باتیں ہو رہی فرشتوں کے آپس میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی کچھ باتیں فرشتوں سے شیئر کرتے جاؤ، بھائی زمین پہ یہ بات لے جاؤ، یہ لوگ جا کر سنتے گن سن لے کر ان فیوچر کی کچھ باتیں، تو پھر وہ ستارے ان کو مارنے کا ذریعہ بنتے، ان کو ستاروں کے ذریعے مار مار کے بھگایا جاتا ہے، سحاب ثاقب جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ ستارہ ٹوٹتا ہے. آج دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مقصد بتایا، وہ ستارہ مار کر شیطان کو بھگایا جاتا ہے آسمان پہ سے، آج انسان نے اس کو کیا رنگ دے دیا، کیا نام دیا، او ہو وش والا ستارہ ہے، دیکھو دیکھو ٹوٹ رہا ہے، وش مانگو. اللہ اکبر.
نعوذ باللہ. سوچیے آپ ذرا. دیکھیے یہی ہے، جب آپ اللہ کے قریب نہیں ہوئیں گے، اس کی کتاب کے ذریعے اللہ کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کی خلقت کو نہیں پہچانیں گے، تو لوگ آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ دنیا کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے کریں گے، یا اللہ کی مخلوق کا انٹروڈکشن اس طریقے سے آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، مزید اور کیا ہے؟ ابھی بھی دیکھیے کہ کتنی ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں یہاں پہ بتائی جا رہی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ. چلیے بھائی آ گئی یہاں پر انسان کی بات. وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، پھر اس نے پتہ ٹھکانہ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر تمہیں جو ہے وہ بتایا اس نے تمہارے رہنے کی جگہ، اور اسی نے جو ہے مقرر کیا تمہارے سونپے جانے کی جگہ. طے کر دیے. یس، انسان پیدا نہیں ہوا ہے لیکن آیا دنیا میں، مرے گا کہاں پر اس کو تو بھائی کہاں پیدا ہوگا وہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، کہاں مرے گا وہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. اچھا، جو آ گیا ہے اس کو ہی نہیں پتا مرے گا کہاں پر. رہتا کا ایوری ون یو نو کہ تمہارا گھر کا پتہ کیا ہے. الحمدللہ آئی نو میرے گھر کا ایڈریس کیا ہے. پتہ ہوتا ہے نا ہر انسان کو. اپنے گھر کے لیے نکلتا تو سیدھا گھر پہ ہی پہنچتا ہے نا، اسے راستہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے تمہارے رہنے کی جگہ تمہیں پتہ ہے لیکن تمہارے سونپے جانے کی جگہ تو نہیں پتہ ہے. مر کر کہاں دفن ہوگے، رہتے انڈیا میں نہ جانے دفن ہوں گے کہاں پر، اللہ عالم. موت کہاں آئے گی، کہاں تدفین ہوگی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو جس طریقے سے دیکھیے اوپر میں نے بات کی کہ ایک بیج جب زمین میں جاتی ہے کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم میں بھی جو بیج جاتی ہے اس کی بھی پیدائش اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مزید پھر بول رہے ہیں قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. یقیناً تفصیل سے بیان کی ہم نے آیتیں. کس کے لیے بھائی؟ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. آپ سمجھنا چاہتی ہیں یہ آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتاری ہے. چلیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی طرف اشارہ جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سچ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.